हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी वकार यूनुस और एक नई वीडियो में हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त भी। नाज़रीन, जिस मुल्क में हम रहते हैं वैसे तो है वो जमहूरी मुल्क, लेकिन बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त से लेकर आज तक पाकिस्तान कभी भी जमहूरियत पर नहीं चला। पाकिस्तान में हमेशा से फ़ैसले बड़े जो ताकतवर लोग हैं वो करते हैं और उसी की मर्ज़ी के फ़ैसले होते हैं। वो अगर किसी को चाहे तो हुकूमत में ले आते हैं, वो अगर किसी को चाहे तो हुकूमत से निकाल लेते हैं। या उसके जो जितने भी बाकी जितने इदारे हैं ये सारे उनके ग़ुलाम बने हुए बैठे हैं। दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में यही जमहूरी निज़ाम राइज है। उन्होंने इसी निज़ाम के तहत तरक्की की है, तरक्की याफ्ता बने हुए हैं। और अगर हम उसको थोड़ा सा स्टडी कर लें तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर जब हुकूमत का टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो जितनी भी वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियाँ होती है वो अपने मंशूर जाकर आवाम में पेश करती है, वो अपनी कारकर्दगी जाकर आवाम में पेश करती है और फिर आवाम फैसला करती है कि कौन सी पार्टी हमारे लिए बेहतर है, कौन सी पार्टी इस मुल्क के लिए बेहतर है या कौन सी पार्टी हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए अच्छी है। उसी पार्टी का वो इंतखाब करती है, उसी को वो हुकूमत में लेके आती है और फिर वही पार्टी हुकूमत करते हुए दिखाई भी देती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान में बिल्कुल इसके उलट होता है। पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो आवाम के बजाय वो ताकतवर हल्कों की तरफ देखते हैं। अगर वहाँ से किसी पार्टी के लिए कबूलियत का इशारा मिल जाए तो वही पार्टी फिर इक़्तिदार में आ जाती है, चाहे वो पार्टी करप्ट ही क्यों ना हो, चाहे उस पार्टी में गद्दार ही क्यों ना हो, चाहे उस पार्टी ने मुल्क को ही क्यों ना लूटा हो, वो पार्टी यही ताकतवर लोग लाकर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। ये एक अलमी है। अगर कोई पार्टी ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ हो या उसके मजाज के ख़िलाफ़ हो तो वो पार्टी फिर अगर मुहिब वतन ही क्यों ना हो, वो पार्टी इस मुल्क के साथ मुखलिस ही क्यों ना हो, उसको इक़्तिदार से निकाल दिया जाता है। वो अगर फिर भी बाज नहीं आते तो उसको उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। वो अगर फिर भी बाज नहीं आ जाते तो उसके जो अच्छे काम उन्होंने किए होते हैं उसी कामों के एवज़ उसके ऊपर ज़मीन तंग कर दिया जाता है। ये हमें समझना होगा कि अगर हमने इस मुल्क को दुरुस्त करना है तो हमने इसके जो मेन ख़राबी है उसकी तरफ लेके जाना होगा। हमें ख़ुद को वहाँ तक लेके जाना होगा जहाँ पर ख़राबी है। अब ख़राबी जितनी भी है वो अभी हमें समझ आ चुकी है कि ख़राबी कहाँ पर है। ख़राबी है इन ताकतवर हल्कों के अंदर। ये जितने भी ताकतवर बने हुए या इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं यहाँ पर ख़राबी है। ये असल में ये मुहिब वतन नहीं है, ये मफाद परस्त है। ये जितने भी जो भी आता है ये अपने मफाद के चक्कर में होते हैं और इस मफाद के चक्कर में इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान पिछले 75 सालों में तरक्की ना कर सका। तरक्की छोड़ो, वो अपनी जगह पे स्टेबल भी ना रह सका। हम आज जिस पस्ती में गिर चुके हैं ये मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि ये जिस पस्ती में हम गिर चुके हैं ये किसी सियासी पार्टी की वजह से। हाँ, उसके मफादात ज़रूर होंगे, उन्होंने फ़ायदे ज़रूर हासिल किए होंगे, लेकिन असल जो मेन मसला है वो किसी और जगह पर है और हमें उस चीज़ को तलाश करनी है कि मसला है कहाँ पर। पाकिस्तान की तारीख़ अगर आप उठाकर देख लें तो जब भी यहाँ पर हुकूमत बनी हुई है वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ऊपर बनी हुई है। जब भी यहाँ पर हुकूमत ख़त्म हुई है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के मर्ज़ी के मुताबिक ख़त्म हुई है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जितने भी इस पाकिस्तान की बिगाड़ की ज़िम्मेदार है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियाँ नहीं है, वो पाकिस्तान के यही लोग हैं जो ख़ुद को मुहिब वतन समझते हैं और मुल्क के साथ गद्दारी करके फिर यहाँ से बिस्तर गोल करके बाहर चले जाते हैं। ये महसूस चंद लोग होते हैं, ये जो टॉप लेवल पर होते हैं ये चंद लोग होते हैं और इनके मफादात होते हैं। ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं होते बल्कि इनके मफादात होते हैं। ये अपने मफादात के चक्कर में मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं और हमें इस चीज़ को समझना होगा कि ये
جو اصل جڑ ہے ہمیں اس تک پہنچنا ہوگا۔ آج پاکستان کا جو جو حال ہے پاکستان کا، یا جو ہمارے معاشرتی حال ہم دیکھ لیں، ہمارے اخلاقی حال ہم دیکھ لیں، ہمارے جو دوسرے جتنے بھی آپ مرضی جس طریقے سے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لو، ہمارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور اس کی بگاڑ کی اصل وجہ ہی یہی لوگ ہیں۔ ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں، جس مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہیں، دین اسلام سے، اس میں واضح احکامات ہیں کہ آپ جس معاشرے کو اگر آپ نے اونچائی کی طرف لے کے جانا ہے تو وہاں پر عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے نا فیصلے کرنے ہوں گے۔ ہم اگر دیکھ لیں تو یہاں پر فیصلے بھی طاقتور ترین لوگوں کے مرضی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اس کے مطابق سب فیصلے بھی ہوتے ہیں، اس کے مطابق جو بھی ادارہ اٹھا کر دیکھ لو اسی کے مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاکستان کو اگر کسی نے خراب کیا ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، وہ یہی طاقتور ترین لوگ ہیں، اور انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اگر ہم اس کو درست کرنا چاہیں تو ہم نے اسی سمت میں جانا ہے جس سمت میں یہ خرابی ہے۔ ہم برا بلا کہتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیوں کو برا بلا کہتے ہیں، اس میں برے لوگ ہیں، لیکن اگر ہم اس کو برا کہتے ہیں تو یہ برائی کا ایک معمولی سا حصہ ہے، اور جہاں پر اصل برائی ہے، جہاں سے اصل برائی پھیلتی ہے، ہمیں اس کو جا کر وہاں پر جو ہے نا ان کو درست کرنا پڑے گا۔ ہمیں اگر اس ملک کو بہتر کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے جا کر ان کے گریبان کو پکڑنا پڑے گا۔ یہ جتنے بھی طاقتور ہیں، یہ جو اپنے مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، اس کو ہم نے قانون کے تحت یا قانون کے انڈر لے کے آنا ہوگا، تب جا کر یہ ملک کسی بہتری کی طرف جائے گا۔ یہ جتنے بھی جو بدماش بنے ہوئے ہیں، ہمیں ان بدماشوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، تب جا کر یہ ملک یا یہ معاشرہ کسی درست سمت پر جائے گا۔ آج بادشاہ سلامت، ہمارے جو سپریم کورٹ کے بادشاہ سلامت ہیں، وہ ہمیں بول رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں کے اوپر تنقید کیوں ہو رہی ہے۔ حضوری والا، اگر آپ جب ننگے ہو تو لوگ آپ کو کہیں گے آپ ننگے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کپڑے پہن لے، بجائے یہ کہ آپ بدماشی پر اتر آئے یا غصہ کرنے اتر آئے۔ یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ نے جو فیصلے دیے وہ غلط دیے۔ میں آپ کو آج غلط ثابت کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے، یہاں پر فیصلے قانون کے مطابق اگر ہوتے تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نواز شریف کو 3 دفعہ فوج نے اس اقتدار سے نکالا۔ یہ آج سب کے اوپر جو ہے نا یہ آیا ہے کہ کس نے جو ہے نا نواز شریف کو 3 دفعہ حکومت سے نکالا، فوج ہی تھی۔ اور جب انہوں نے فوج نے اقتدار سے ان کو نکالا تو یہی عدالتیں تھی جو ان کو کرپٹ ثابت کر کے باہر بھیج دیتی۔ وہ جب ڈیل کر کے واپس آ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ نہیں کرتے، وہ عدالتوں کے ساتھ نہیں کرتے، ڈیل نہیں کرتے۔ وہ ڈیل جس کے ساتھ کرتے وہ پھر آپ کے اوپر جو ہے نا وہ آ کر زبردستی آپ سے فیصلے لیتے ہیں۔ وہ پھر وہی جو کرپٹ آپ اس کو تصور کرتے ہو یا ڈکلیئر کر لیتے ہو، وہی بندہ آ کر دوبارہ جو ہے نا اگلے دن اسی کرسی پر بیٹھ کر آپ فیصلہ سنا دیتے ہو کہ یہ کرپٹ نہیں ہے، اس کو پھر حکومت دیتے ہو۔ یہ لاسٹ ٹائم جب نواز شریف یہاں سے کیا تھا، یہ یہاں اسی عدالت میں جس کرسی پر آپ بیٹھے ہو، اسی کرسی پر کوئی اور بیٹھا تھا لیکن منصب یہی تھا۔ اسی منصب پر بیٹھے ہوئے شخص نے اس کو کرپٹ ثابت کر کے، اس کو مجرم قرار کر کے اس کو سزا سنائی تھی۔ انہوں نے یہاں پر سزا کاٹی اور وہ پھر یہاں سے لندن چلا گیا، وہاں پر انہوں نے آپ سے ڈیل نہیں کی، ڈیل وہ کسی اور کے ساتھ وہ کر کے آیا یہاں پہ۔ اور جب یہاں پر آیا تو اس کے فیصلے منٹوں کے حساب سے، اس نے جتنے جرم آپ نے ان کے اوپر ثابت کیے تھے منٹوں کے حساب سے آپ نے ختم کیے۔ تو ہم آپ کے اوپر تنقید نہیں کریں گے۔ حضوری والا، آپ ننگے ہو، آپ بیچ مین چوراہے کے اوپر آپ ننگے دکھائی دے رہے ہو۔ اگر آپ کپڑے نہیں پہنو گے تو ہم آپ کو ننگا کہیں گے، ہم آپ کو ننگا کہیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کپڑے پہننے بجائے یہ کہ آپ ہمارے اوپر غصہ کریں۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ کل اسی منصب پر بیٹھا ہوا، منصب یہی تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا آج آپ ہو، کل کوئی دوسرا ہے، لیکن منصب یہی تھا
اگر منصب کے اوپر آپ بیٹھے ہو تو اگر آپ انصاف نہیں کرتے ہو یا کوئی اور انصاف نہیں کرتے تو یہ ہماری غلطی نہیں ہے، یہ غلطی آپ کے اندر ہے، آپ اپنے کردار کو درست کر لیں۔ دنیا میں جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے اگر اپنا نام کمایا ہے تو اپنے کردار کی وجہ سے نام کمایا، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کبھی بھی کسی ادارے نے نام نہیں کمایا، وہ اپنے کردار کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا نام کماتے ہیں، پھر دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنے نام کے اوپر جو ہے نا اپنے کردار کے اوپر نام کمائے، ہم آپ کو سلوٹ کریں گے، لیکن جو کردار آپ ادا کر رہے ہو یہ کردار بالکل غلط ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم انسان ہیں، ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنائے، ہم پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا لیکن اب بھی ہم کو سب پتہ ہے کہ ہمارے جو اعلیٰ عدلیہ ہیں وہاں پر فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جب آپ کی تاریخ پڑھتے ہیں، آپ کی تاریخ دیکھتے ہیں تو جب بھی کسی طاقتور کو آپ کی ضرورت پڑی تو آپ دستیاب ہوتے ہو اس کے لیے اور اس کے مطابق آپ فیصلے دیتے ہو۔ یہی نواز شریف تھا، یہ 3 دفعہ حکمرانی سے فوج نے علیحدہ کیا تھا، تو آپ کی ضرورت پڑی تھی ان کے لیے، آپ نے فیصلے دیے تھے۔ آج وہی بندہ وہ جب سب کچھ اس کے اوپر تھا، وہ مجرم بھی تھا، لیکن جب آیا آپ کے پاس آیا تو منٹوں کے حساب سے اس کو سب کچھ ختم کیا۔ کیسے ختم کیا؟ آپ نے کبھی ایکسپلینیشن دی ہے عوام کو کہ میں نے اس کو کس وجہ سے ریلیف دی؟ آپ کے اوپر عوام سوال کریں گے، آپ نے غصہ نہیں ہونا ہے۔ اگر آپ کے کرتوت صحیح نہیں ہے، آپ کے کردار صحیح نہیں ہے تو پھر آپ غصہ بھی نہ کیجیے۔ ہمیں تو اب آج پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیا کچھ ہوتا رہے ہمارا اعلیٰ عدلیہ میں۔ اسی طرح یہ باقی جتنے بھی ادارے ہیں یہ بھی سیم اسی طرح ہے، یہ جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں یہ ان کے غلام بنے ہوئے۔ پرسوں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے جب پی ٹی آئی اپنی ریلی نکال رہی تھی تو پولیس اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ تو کیا وہ پولیس کی جو ہے نا وہ یہ کام پولیس کا تھا؟ نہیں، یہ اس کے اوپر سے آرڈر آئے ہوئے تھے کہ اس کو تنگ کرنا ہے۔ یہ جتنے بھی ہم اگر کرٹیسائز کرتے ہیں، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ جتنا بھی ہم اس کو کرٹیسائز کر لیں یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر وہاں پر ہم نے ہٹ مارنا ہے، جہاں سے یہ مین خرابی پھیلتی ہے وہاں پر اس کو ہٹ مارنا چاہیے۔ پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا لیکن ابھی ہمیں سب کچھ پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے مفادات ہوتے ہیں، یہ کوئی محب وطن نہیں ہے۔ ان کے جہاں مفاد ختم ہو جاتے ہیں وہ اسی حکومت کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، جہاں ان کے مفاد ہوتے ہیں وہ اسی پارٹی کو اگر اس کو نکال پھینکا ہوتا ہے اس کو پھر لا کے جو ہے نا ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے کہ اگر ہمیں اس ملک کو جمہوری نظام پر چلانا ہے تو پھر ہم سب نے مل کر ان کرداروں کو پکڑنا ہوگا جو کردار اس ملک کو اس نہج تک پہنچا چکے ہیں۔ پولیٹیکل کسی پارٹی کو کرٹیسائز کرتے تو یہ آپ کی بھول ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہم نے نظام ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں یہ لازماً جس چیز کی خرابی جو چیز خراب ہے اس کو یا وہاں سے ختم کرنا ہوگا یا اس کو ہٹانا ہوگا یا اس کو درست کرنا ہوگا۔ لہٰذا پاکستان میں اس سے پہلے نہ جمہوریت تھی نہ اب جمہوریت ہے، اور نہ آئندہ میں اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں تو میں آئندہ بھی دیکھ سکوں گا۔ یہ بس برائے نام ایک جمہوری ملک ہے، باقی اس میں یہاں پر جمہوریت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت یا اس سے جو اوپر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں یہ اسی کے اشاروں پر چلنے والے لوگ ہیں۔ جتنے بھی ادارے ہیں، آپ ایک ادارے کی بات میں نہیں کرتا ہوں، جتنے بھی ادارے ہیں یہ اوپر طاقتور جو بیٹھے ہوئے ہیں اسی کے اشاروں پر ناچنے والے لوگ ہیں۔ تو گراؤنڈ پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہاں پر ہم کوئی انقلاب لے کے آئیں گے، اگر خاموش رہیں گے تو یہ آپ کی بھول ہوگی۔ اگر ہم نے اس ملک کو جمہوری نظام پر چلانا ہے تو ہمیں ان کرداروں کے خلاف اٹھنا ہوگا جو کردار اس ملک کو بری طرح ناکام کرنے پر تلے ہوئے،
اس ملک کو بری طرح خراب کر چکے ہیں. ہم اس کے خلاف اٹھنا ہوگا، تب جا کر اس ملک میں حقیقی جمہوری آزادی آ سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں. ویڈیوز آج تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، 4-5 دن جو ہے نا کافی اس میں چلے گئے. میں تھوڑا سا بزی تھا، اس وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکا. اور میں ضروری پیغام آپ سب کو دینا چاہتا ہوں کہ ووٹ کے لیے نکلے. آپ کا ایک ووٹ ہے، گھر میں 10 ووٹ ہیں، 20 ہے، جتنے بھی ہیں ان سب کو نکالیے اور ووٹ پول کیجیے 8 تاریخ کو. اور یہ کمپنی بہادر یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اس کو پریشرائز کر سکیں عوام کو، کہ یہ ووٹ والے دن جو ہے نا وہ نہ نکل سکے. لہٰذا ہم سب کو ووٹ کے لیے نکلنا ہوگا، ووٹ ڈالنا ہوگا، چاہے آپ کے پولنگ اسٹیشن ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہو، لیکن ووٹ کے لیے جائیں، ووٹ دیں اور اس کے اوپر پہرا بھی دیں اور یہ ثابت کرے کہ یہ جتنے بھی بدماش بنے ہوئے ہیں ہم اس کی بدماشی مزید قبول نہیں کرتے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنی. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اچھا، جاتے جاتے یہ میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں. اب تک کے لیے اتنی. اللہ حافظ.